को अपोजिशन को दबाने के लिए, कोर्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान को जिन लोगों ने लूटा है उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। नेब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, सियासतदानों के लिए तो बने ही जेल है, बाकी किसका एहतसाब नहीं होता, किसी को कुछ पूछने वाला नहीं होता, चाहे कोई भी हो। अब आज तमाशा देखें, वहां ताकतवर डाकू को पकड़ते हैं, सारे असेंबली में इकट्ठे हो जाते हैं, जी जमहूरियत खतरे में आ गई है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया कि कब इंडिपेंडेंट बन गया, तो इस्तेमाल इसको हमेशा लोगों की वफादारियां तब्दील करने में और अपोजिशन को राह रास्त पे लाने के लिए इस्तेमाल किया गया। सूबे का चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इस असेंबली के स्पीकर को, उनकी फैमिली को नैब की टेररिज्म से हम बचा ना सके। जहां तक नैब के कवानीन का ताल्लुक है और नैब की लीडरशिप का ताल्लुक है, वो दोनों चीजें उनके पास मौका था पिछले 10 साल कि ये उसको तब्दील करते, उन्होंने नहीं किया। मैं आज आप सारों को मैं चैलेंज करता हूं, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी शोर मचाएं, एक एक का एहतसाब करना है हमने। जनाब, एजेंडा पाकिस्तान के साथ नाजरीन आमिर ज़िया हाजिर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का कहना है कि एहतसाब के अमल में किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत के जो बुलंद इरादे हैं और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनमें बहुत तसादुम है, बड़ा फ़र्क है उसमें। ये दुरुस्त है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो, जिसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब के नाम से सब हम जानते हैं, वो लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात भी, बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज करता है, रेफरेंस फ़ाइल होते हैं, गिरफ्तारियाँ होती हैं, अदालत में जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से अक्सर जो बहुत हाई प्रोफाइल मुल्ज़िमान हैं या तो वो फ़ौरन ज़मानत पर रिहा हो जाते हैं या उनमें से लोग बरी भी हो जाते हैं। जो नैब के वकला हजरात हैं, जब वो अदालत के सामने जाते हैं तो वो अपने केस के मेरिट के ऊपर मोअज़्ज़िज़ जज हजरात को कायल नहीं कर पाते और वो जो केस पूरा बना बनाया होता है वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। तो लोग फिर ये सवाल उठाते हैं कि क्या नैब जो है वो मुल्ज़िमान को ईमानदारी की सनद देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि फिर जो अपोजिशन है वो कहती है कि जो नैब जो है वो विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सियासी इंतकाम का एक व्हीकल बन गया है। उसकी शक्ल हमें नज़र आती है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जैसे आगा सिराज दुरानी सिंध के स्पीकर को गिरफ्तार किया गया तो उस पर यही इल्ज़ामात लग रहे हैं। और जो हम बात करें कि कमज़ोर केसेस की, उसकी ताज़ा तरीन जो मिसाल है, अभी लाहौर हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आया जिसमें शहबाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के मुतालिक कहा गया, रमज़ान शुगर मिल का केस था और आशियाना हाउसिंग स्कीम का, और दोनों केस बहुत ही हाई प्रोफाइल थे, बहुत उन पर शोर मच रहा था, मीडिया ट्रायल हुआ था। लेकिन मुअज़्ज़िज़ अदालत ये कहती है कि जनाब ना शहबाज शरीफ साहब ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, ना उनसे तजावुज़ किया और ना कोई इस तरह की बेईमानी की। नतीजतन उनका जो बेल का तफसीली ऑर्डर आया उसमें ही लिखा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होता है कि एहतसाब का अमल जो है वो कमज़ोर क्यों है, वो मुतनाज़ा क्यों है और उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम के एजेंडे पे यही बुनियादी सवाल है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब शहजाद अनवर भट्टी साहब, साबिक़ DG नैब रह चुके हैं, कई बरस इन्होंने नैब में खिदमत अंजाम दी और ख़ुसूसन इस्लामाबाद और पिंडी के सेक्टर्स के अंदर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, पाकिस्तान के मारूफ कानूनदा हैं, ये भी एक ज़माने में नैब से एक थोड़े से अरसे के लिए वाबस्ता रहे थे। और जनाब हमें कराची से ज्वाइन करेंगे ख्वाजा नवीद साहब, साबिक़ सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, ये भी मारूफ कानूनदा हैं। थोड़ी देर में ये ख्वाजा साहब भी हमारे साथ होंगे। शुरू भट्टी साहब आपसे अगर इजाज़त दें, ये जो इमरान खान साहब का अज़्म है कि एहतसाब होगा, किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी, और जो ज़मीनी सूरत हाल है हमें जो नज़र आता है, जो नैब का हशर हो रहा है, जब वो बड़ी अदालतों में जाते हैं तो वहाँ पर उनके केसेस के साथ जो कुछ होता है, तो ये जो फ़र्क है वो क्यों है इतना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि जी एहतसाब होगा और सबका होगा, वो एक उनका एक नैरेटिव है, उनका एक एजेंडा है, तहरीक इंसाफ का है और वो उन्होंने ये काम करना है। नैब होती या ना होती ये उनका एक एजेंडा था और एक नैरेटिव था। अब इसको और नैब को दोनों को सेपरेट हमें रखना चाहिए। उसकी एक बड़ी जेन्युइन रीज़न है। अगर हम इसको मिला देते तो ऐसे लगता है कि नैब शायद डिक्टेशन ले रही है प्राइम मिनिस्टर से या गवर्नमेंट से, जबकि ऐसा नहीं है। अब आपने कहा कि जी अगर ऐसा एहतसाब कर रही है नैब, तो क्या नैब में क्यों वीकनेसेस क्यों आ रही हैं, आला अदालतों में जाके वो केस को हार क्यों रहे हैं, उनके प्रोसिक्यूटर ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। एक तो बहरहाल केसेस जब भी अदालतों में जाते हैं किसी ने हारना होता है, किसी ने जीतना होता है, और नैब का जो
کنوکشن کا جو ریٹ ہے وہ 70% کے قریب جا رہا ہے, تو 30% تو نیب ویسے بھی کیس ہارتی ہے. لیکن یہ ہائی پروفائل کیسز اور لگاتار یہ جو ریسنٹلی ہوا ہے, میں اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ میرا اپنی بھی کچھ ریزرویشنز اس کے اوپر آنی شروع ہو گئی ہیں. دیکھیے شہباز شریف صاحب کا جو اریسٹ وارنٹ ہے وہ کسی ڈی جی نے ایشو نہیں کیا, کیونکہ اس کی پاور ہی نہیں ہے. ڈیلیگیٹڈ پاور جو ہے وہ صرف گریڈ 19 تک تھی ڈی جیز کے پاس, تو اس کے لیے اریسٹ وارنٹ چیئرمین نے سائن کرنا تھا. اب ڈیفینیٹلی اس کے گراؤنڈ آف اریسٹ جب بنتے ہیں تو وہ جاتے ہیں چیئرمین کے پاس, اس کی ایک لیگل ایڈوائزری ٹیم ہے جس میں پروسیکیوٹر جنرل ہے, ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ہے, اور بھی بہت سارے لوگ سے شامل ہوتے ہیں. خود جو اس وقت چیئرمین ہے وہ خود کیونکہ جج رہے ہیں, تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ جو گراؤنڈ آف اریسٹ ان کے سامنے پٹ اپ کیے گئے ہیں اس کے بیس کے اوپر کیا کنوکشن ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ مس یوز آف اتھارٹی کے اوپر جا رہے ہیں تو مس یوز آف اتھارٹی کی کوئی ڈاکومنٹ آپ کو ملتے نہیں ہیں آج کل کے زمانے میں. آپ کو کاربوریٹنگ ایویڈنس لے کے آنا پڑتی ہے, اور آئی او کو بہت زیادہ تیار ہونا چاہیے اس چیز کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو کوئی لیگل ایڈوائزری کا فقدان آیا ہے نیب میں یہ چیز, کیونکہ پہلے ہی نیب بڑی اندر سیکروٹنی کے انڈر جا رہی تھی, کیونکہ پچھلے کیسز میں بھی کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ پروسیکیوٹر نے جا کے عدالت میں. دیکھیے ایک بات میں ایک بات پہلے بھی کہتا آیا ہوں, وہ بات رائے صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, شاید یہ کاؤنٹر کریں یا حمایت کریں, کہ نیب بے شک افورڈ نہیں کر سکتی اس طرح کے پروسیکیوٹر, کیونکہ نیب اتنی نہ پے دیتی ہے اور نہ ہی اتنی ریمونیشنز دیتی ہے کسی پروسیکیوٹر کو جو کہ مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہیں. دیکھیے جتنے بھی لوگ جن پہ الزام لگتا ہے وہ جس طرح کے پروسیکیوٹر, ابھی راجہ حارث صاحب لے لیجیے. اچھا یہ اس پہ تو ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ جو اس کی کیپیسٹی کے ایشوز ہیں اور وکلا کی اتنی مطلب ہے اتنے قداور بقول آپ کے کہ وکلا نہیں ہے جو اتنے پیسے نہیں لیتے. لیکن بات تو پھر وہی آتی ہے راجہ صاحب کہ جو اگر ہم فیصلے کی بات, تفصیلی فیصلے کی بات کریں جس میں لکھا ہوا ہے کہ جی دستاویز سے جو اختیارات کا ناجائز استعمال ثابت نہیں ہوتا, جو کچھ نیب نے وہاں پر پیش کیا, اور جو خود ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب چیئرمین کے سامنے سارے شواہد آتے ہیں تو وہ اریسٹ کا جب سائن کرتے ہیں دستخط, تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس کا پورا گراؤنڈ ورک ہوا ہے نہیں ہوا. کیونکہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تفصیلی, اس میں تو ساری جو بھی نیب کا کیس تھا اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں نا, پوائنٹ بائی پوائنٹ. اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے سنا دوں, ورنہ ضرورت نہیں ہے نا, آپ کے ذہن پہ کہ آپ بتائیے گا ناظرین کو کہ کیا کیا اس میں ایشوز تھے. تو یہ جو کمزوری ہے یہ دانستہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی کیپیسٹی کے ایشو ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں کانسپریسی تھیوری دیکھتے ہیں کہ جی دانستہ ہے, وہ لوگوں کو سند دینی ہے کہ آپ ایماندار ہیں اور چلے جائیں, کیس میں جھول رکھا جاتا ہے. پولیس بھی جب کچا مقدمہ اس کو درج کرنا ہوتا ہے تو اسی طرح کی بات ہوتی ہے. یا واقعی اتنا فلمزی چارجز تھے کہ اتنا بڑا آپ نے میڈیا ٹرائل کر دیا ایک شخص کا, سابق وزیر اعلیٰ کا, اور اس پہ نکلا کچھ نہیں. عامر ضیاء یہ ایک کمبینیشن ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب پیناما کی ججمنٹ آئی اور اس ججمنٹ کے نتیجے میں نیب پہ بھروسہ نہیں کیا گیا, اس کو تفتیش نہیں دی گئی, تفتیش کے لیے ایک جی آئی ٹی بنائی گئی. یہی وہ وجوہات تھی کہ نیب میں کیپیسٹی کا ایشو تھا, نیب میں اس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے اندر وہ ول ہو کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ کسی فریقین کو خوش کرنے کے لیے, اکوموڈیٹ کرنے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی, دیر آر سو مینی ویز کہ جس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, وہ اگر ہے اور اگر آپ کے اوپر کوسچن مارک ہے نیب کے اوپر, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جی آئی ٹی کی تشکیل دی گئی تھی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا بڑا کیس منی لانڈرنگ کا آپ نے دیکھا. اس میں بھی یہ کیس بیسیکلی نیب کا تھا, لیکن جی آئی ٹی بنائی گئی کیونکہ اس ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, ان کے ججز کے سامنے جب یہ کیسز آتے رہے اور وہ نیب کی پرفارمنس اور نیب کی انویسٹیگیشن اور نیب کی پروسیکیوشن اور نیب کے اور بہت سے پہلو دیکھتی رہی, تو اس نے پھر ایک جی آئی ٹیز بنائی. اب دو قسم کے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس چل رہے ہیں. ایک وہ کیسز ہیں کہ جس میں سپریم کورٹ نے جی آئی ٹیز بنائی اور نیب کے حوالے کیا کہ یہ آپ کیسز ریفرنس بنا کے داخل کریں. اس میں تو تفتیش بڑی عمدہ ہمیں نظر آ رہی ہے, ہزاروں اکاؤنٹس نظر آ رہے ہیں, 10 والیومز نظر آ رہی ہیں. لیکن کچھ انٹیروگیشنز ایسی ہیں کہ جیسے فواد حسن فواد, جیسے احد چیمہ, جیسے شہباز شریف, جیسے یہ ابھی سراج دورانی کو پکڑا گیا, یہ وہ انٹیروگیشنز ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں کہ جو نیب خود کر رہا ہے. فواد حسن فواد کو آپ نے 6, 7, 8 مہینے رکھا.
آپ نے پورا کہہ دیا کہ جی اس سے بڑا یہ کوئی ادھر جیسے کہا گیا تھا کہ جی وہ گاڈ فادر ہیں، اس کے ادھر کہا گیا تھا بیوروکریسی کے گاڈ فادر کو پکڑ لیا اور پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے، لیکن 8 مہینے کے بعد آپ کے سامنے وہ اس میں آشیانہ ہاؤسنگ میں فواد حسن فواد بیل لے کے چلا جاتا ہے، عدالت اس کو بھی یہ ریلیف دیتی ہے، آلدو ایسٹس کے کیس میں نہیں ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کیا، ہمارے دوست ہیں، ان کے بھی دوست ہیں، ڈی جی صاحب بیک ٹو بیک 5 پروگرام انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کر دیے کہ جی یہ بھی ایویڈنس آ گیا، یہ بھی ایویڈنس آ گیا، یہ بھی کر دیا، ہم نے اریسٹ کر دیا۔ انہوں نے بالکل درست کہا کہ جی چیئرمین نیب نے گراؤنڈ آف اریسٹ دیکھے ہوں گے، وہ ایویڈنس یقیناً دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ صرف ایک ایکس سی ایم کو نہیں پکڑے، آپ جو ہتھ کڑی لگا رہے ہیں اس ملک کی جو دوسری بڑی پارٹی ہے اس کے پریزیڈنٹ کو، صدر کو آپ ڈال رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ اور وہاں پہ اگر آپ پکڑتے ہیں اور اس کے بعد انہیں مہینوں آپ اپنی کسٹڈی میں رکھتے ہیں اور جب ایویڈنس آپ سے مانگا جاتا ہے، تو مجھے اس میں کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ جو نیب میں سب سے بڑا ایشو ہے وہ still I am sticking to that is the appointment of chairman۔ جب دیکھیے لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس یہ مل کے لگائیں گے تو یقین کیجئے کہ وہ کیوں ایسے بندے کو لگائے گا کہ جس نے آ کے اس کی اپنی ہی انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ تو اس پروسیس کو جب تک چینج نہیں کیا جاتا، نیب میں جو تمام پاس ہیں، یہ تو آپ سلوشنز پر آگے جو ہم بات کریں گے جی جو میرا سوال تو پھر میں آتا ہوں ان کی طرف، جو آپ سے کہ یہ جو کیس تھا آشیانہ کو رمضان شوگر مل کا، اس میں جو پوائنٹس عدالت نے پیش کیے کہ جناب مطلب ہے کہ کانٹریکٹ مطلب کانٹریکٹ کے والے سے انہوں نے کہا یہ تو کبھی منسوخ نہیں ہوا، اسی طرح انہوں نے کہا کوئی مطلب زمین ایسی نہیں دی گئی جو کہ سرکاری ہو، ہر چیز کو جو بھی چارجز سے بقول آپ کے انہوں نے سب کو رد کر دیا۔ تو وہ اتنے بڑے بڑے جھول یہ آپ کیا سمجھے دانستہ تھے اس میں چھوڑے گئے، کمزور کیس میں پکڑا گیا انہیں؟ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ اس میں دانستہ بھی بات ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پروسیکیوٹرز جب عدالت نے کہا جی کوئی زمین ادھر سے 1 انچ بھی ٹرانسفر نہیں ہوئی، تو آپ بتائیے کہ جناب یہ کانٹریکٹ جو سا تھا 2018 نومبر میں ہوا، انکوائری جیسے ہی شروع ہوئی، ابھی اس نے ان کی کانٹریکٹ نے فائنل ہونا تھا، تو ان کو جب پتہ چل گیا کہ نیب نے انکوائری کی تو انہوں نے وہ زمینیں ٹرانسفر نہ کی۔ اگر یہ نیب نہ پکڑتی تو الٹیمیٹلی یہ تمام ٹرانسفرز ہو جانی تھی، لیکن جب وہاں پہ آپ مم ہوتے ہیں، بولتے کچھ نہیں، کورٹ کو اسسٹ نہیں کر سکتے، کورٹ آپ سے پوچھتی رہتے ہیں، آپ کے پور پروسیکیوٹرز جاتے ہیں وہاں پہ عدالت، گوگل کر لیں آپ جا کے جناب، جی گوگل کر لیں اور یہ کر لیں، اور جب آپ کی اپوائنٹمنٹس ایسی ہوتی ہیں سفارشوں پہ تو پھر یہی حال ہوگا۔ پروسیکیوشن کا ججوں نے کہیں سے ایویڈنس لینا ہے، نیب کو انہوں نے جا کے خود تو فائلیں نہیں کنگالنی۔ شہزاد صاحب آپ نے اتنا عرصہ مطلب ہے کہ بطور ڈی جی نیب کام کیا اسلام آباد لاہور جیسے سیکٹر کے اندر، کیا آپ کو اب جو اس وقت کی نیب آج کی نیب کون سی نیب بہتر تھی؟ اس وقت آپ لوگ ایسا کیا کرتے تھے کہ جو اچھا تھا، اتنے تنقید کی زد میں نیب نہیں آتی تھی، آج جو ہے وہ نیب زیادہ تنقید کی زد میں آتی ہے، ایسا کیا بڑا فرق آ گیا؟ میں ایک ہی مثال دینا پسند کروں گا، وہ اپنی میں کیونکہ میں کسی اور کی نہیں دینی چاہیے مجھے۔ توقیر صادق کا کیس تھا اور اس پہ میرے پہ یہ الزام لگ گیا کہ توقیر صادق موجود تھا اور اس کو میں نے اریسٹ وارنٹ ایشو کرنے میں ڈیلے کیا، میں نے نہیں دیا اس وقت، کیونکہ اس وقت میں بالکل شیور تھا کہ میرا آئی او ابھی تک تیار نہیں ہے، اس نے کیس کو پریپیئر نہیں کیا ہوا اور اس کی ابھی گرپ نہیں ہے کیس کے اوپر، اس کو پتہ نہیں ہے مختلف چیزوں کا۔ اٹ واز اے ویری ٹیکنیکل کیس کیونکہ اوگرا کا تھا، اور اوگرا کی چیزوں کو دیکھیے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے جب وہ کسی قسم کا کیس بناتا ہے تو اس کو اسی فیلڈ کی پوری نالج ہونی چاہیے اور وہ پڑھنا پڑتا ہے اس کو، اور میں اس کو ایک اور آفیسر کے ذریعے یہ پڑھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے، جبکہ اعلیٰ عدالت نے شاید یہ سمجھا کہ میں اس کو یہ کر رہا ہوں۔ بڑا اچھا ہوا، مجھے تھوڑا سا ٹائم لگا اس میں اور پھر مجھے ایگزونریٹ کیا گیا، اس میں سے نکالا گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آغا سراج درانی صاحب کا کیس ہے یا ہم شہباز شریف صاحب تک ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ریسٹرین کرنا چاہیے تب تک جب تک آپ ایبسلیوٹلی شیور نہیں ہیں کہ یہ کنوکشن ہوگی۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کیوں اریسٹ کر رہے ہیں؟ اور میرا خیال ہے یہی آج نیب کی بدنامی کا، اور کورٹ نے جو آپ نے ابھی تک وہ چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کی اور رائے صاحب نے بھی نہیں شاہد کی، کورٹ نے لکھا ہے نیب کی میلا فائڈی۔ اب دیکھیے کورٹ یہ لکھے گا اور وہ مجبور ہے کورٹ لکھنے کے اوپر کہ آپ نے بندے کو پکڑ کے اندر کر دیا ہے اور آپ کے پاس چیزیں نہیں ہیں، تو وہ میلا فائڈی نہیں کہے گا تو اور کیا کہے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو اپنی ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے جو یہ چیزیں پروسیکیوٹر جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کیا یہ جراج صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ
یہ کون جان سکتا ہے کہ بدنیتی ہے یا نااہلیت ہے؟ تو یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. یہ پروو آپ نہیں کر سکتے کہ نااہلیت ہے یا کوئی مطلب ہے. لوگ سازشی تھیوری کی بہت راجہ صاحب بات کرتے ہیں, آپ بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, لیکن یہ کس لیول پر ہے کہ ڈی جی نیب کی ایک سطح ہے کہ خود وہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو, یا جو وکیل ہیں وہ کوئی جھول ایسا ڈال دیتے ہیں اس کیس کے اندر کہ جناب جہاں پر ملزم جو ہے وہ نکل جاتے ہیں؟ دیکھیے جیسے کہا کہ اس کے کوئی آپ بتا نہیں سکتے, لیکن جب یہ ہوتا ہے تو یہ بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ایک چین ہوتی ہے وچ سٹارٹس فرام دا ٹاپ, اور لاسٹ پرسن جو سامنے عدالت کے کھڑا ہوتا ہے وہاں تک. اس میں انویسٹیگیٹرز بھی ہوتے ہیں, اس میں ایک بیچ میں آئی او تکڑا کھڑا ہو جائے نا, ان کے علم میں ہے, اگر آئی او نے سٹینڈ لے لیا ہے, نہ کوئی پروسیکیوٹر کچھ کر سکتا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے. ہمیں یاد ہے آپ نے نیب میں کام کیا, آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے فرض کریں کہ ایک وکیل ہے, اس نے جا کے آئی او نے غلط پریزنٹیشن دی اور نظر آیا, تو اس کا کوئی سینئر پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیا کیا تھا؟ دیکھیے اور مطلب ہے اسے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتا, ایک ڈپٹی جو بھی اگر وہ ٹیم کام نہیں کر رہی تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. دیکھیے ان کو پتا ہے کہ جی پروسیکیوٹرز کس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ تم نے اس کیس میں جانا ہے, آئی او کس کو ڈیلے آئی او کو دیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. کیوں سر بتائیے؟ جی بالکل ایسا ہی. دیکھیے ہوتا کیا ہے, اگر جس طرح راج صاحب نے کہا ہے تگڑا آئی او ہو تو وہ عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور خود بتانا شروع کر دیتا ہے اور کورٹ اس کو سامنے کر لیتا ہے. ہم نے سینئر کورٹوں میں دیکھا ہے, سپریم کورٹ میں دیکھا ہے کہ عدالت نے کہا کہ آئی او آگے آ جاؤ, اس نے ہاتھ کھڑا کیا, انہوں نے پروسیکیوٹر کو پیچھے کیا, آئی او آ گیا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے آئی او کو سامنے ہی کھڑا رکھا, پورا کیس اس کے ساتھ چلتا رہا. کیونکہ یہ واقعی بالکل صحیح بات ہے کہ جتنا آئی او کو گرپ ہوتی ہے, کیونکہ اس نے اپنے ہاتھ سے اینٹیں رکھی ہوتی ہیں, وہ پھر پروسیکیوٹر جو آپ ایک اسپیشل پروسیکیوٹر کو ہائر کر لیا, دیکھیے وہ ایک لیگل کنسلٹنٹ, رائے صاحب خود یہ کام کرتے رہے ہیں کہ کیس کو دیکھیے وہ لے آتا ہے, اینٹیں اکٹھی کر کے لے آتا ہے, مسالہ لا کے رکھ دیتا ہے. یہ اس لیگل کنسلٹنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک اس کو تیار کر کے شکل دیتا ہے. جب تیار کر کے شکل دینے والا بندہ جا کے عدالت میں یہ کہہ دے کہ گوگل کر لو, تو پھر آپ کو ڈاؤٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ بات کیوں کر رہا ہے. تو آئی او وہاں آتا ہے, اگر تگڑا آئی او ہوگا تو وہیں کھڑا ہو جائے گا, عدالت کو ایڈریس کرے گا, کیونکہ اس کا رائٹ ہے. کیس وہ آئی او عدالت پوچھتی ہے, کیونکہ کیس ڈائری بھی عدالت اس سے مانگ سکتی ہے کہ تم نے کیا کیا, اتنے عرصے میں کہاں کہاں سے ایویڈنس اکٹھی کی, تو وہ سارا کچھ عدالت مانگ کے اس سے دیکھ سکتی ہے. یہ ڈاؤٹ اسی لیے کریٹ ہو رہے ہیں. اور میں یہاں ایک بات کروں, رائے صاحب نے بہت اچھی بات کی اور میں شروع سے کرتا آ رہا ہوں, اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین. جب چیئرمین ایک دفعہ اپوائنٹ ہو گیا, اگلی دو چیزیں اپوائنٹ ہونی ہے, ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل. وہ چیئرمین کی کنسنٹ کے ساتھ پریزیڈنٹ نے اپوائنٹ کرنی ہے, اور اگر یہ دونوں چیزیں بھی اس کی اپنی مرضی کی ہو گئیں تو آپ مجھے بتائیے پھر آگے کیا ہوگا, پھر نیب بدنام. یہ بڑا سوال ہے. اچھا ہمیں ناظرین خواجہ نوید صاحب جو معروف قانون داں ہیں, سابق جج ہیں سندھ ہائی کورٹ کے, انہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے. خواجہ نوید صاحب, جو بات ہو رہی ہے کہ جی یہ جو نیب کے کیسز جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ جاتے ہیں عدالت کے اندر, لیکن وہاں پر جا کر ایک دم اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے. اور جو بھی ہم نے دیکھا کہ رمضان شوگر مل اور آشیانہ کا کیس کا تفصیلی فیصلہ آیا, اس میں جس طرح سے جو انویسٹیگیشن تھی نیب کی, اس کی جھول کی نشاندہی کی, آپ کے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے خواجہ صاحب, یہ خود شہباز شریف صاحب یا شریف خاندان کے لیے کتنا بڑا ریلیف ہے اور حکومت کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سیاسی نوعیت کے کیس ہوتے ہیں یا سیاسی لوگوں کی کرپشن کے بارے میں کیس ہوتے ہیں, تو اس میں بہت کیئرفل ہو کے اور بڑی فول پروف پروزیکیوشن کرنی چاہیے. اس میں جب آپ جھول چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان لوگوں کی بھی ایک ساکھ ہوتی ہے, ان کا پھر ایک نام ہوتا ہے, اس کا بھی ان کو ایک بینیفٹ ہوتا ہے. تو جو بھی کوئی فیصلہ دے رہا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی مجھے فیصلہ بالکل اس طرح سے دینا ہے کہ اس کے اوپر کل کو کوئی اعتراضات نہ آئیں. تو اس میں زیادہ تر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایکوٹل کی طرف چلے جاتے ہیں فیصلے, کیونکہ ایک جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ تھا تو اس میں پروزیکیوشن کو ریلیف دی گئی تھی. تو آپ دیکھیں خود عامر سے, آپ کو تو سارا پتہ ہے, ساری ہسٹری ہمارے ساتھ تھے آپ شروع سے, تو آج تک مطلب اس یہاں تک ہوا کہ پھر اس فیصلے کو لکھنے والے ججوں نے بھی بعد میں اپنے انٹرویو میں کہا کہ جی وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا. تو اس لیے سیاسی لوگوں کے فیصلے جو ہیں اس کو نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک بے شمار لوگ پڑھتے ہیں, تو فیصلہ لکھنے والے کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے جو پروسیکیوٹرز ہیں ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور پھر یہ جو سر وائٹ کالر کرائم ہے, ظاہر ہے سیاسی لوگوں کے جو کرائمز آتے ہیں کرپشن کے, اور اس کے یہ وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں, تو اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتی ہے. تو ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہوتی ہے وہ لنک سے لنک ملانا ہوتا ہے, کاغذ سے کاغذ ملانا ہوتا ہے, بنی ٹریل دینی ہوتی ہے, اور تمام چھوٹے چھوٹے نقطوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے.
اور پھر یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو پرٹیکولر ٹرانزیکشن ہے دس فالز انڈر دی کیٹیگری آف کرپشن، اور اس ٹرانزیکشن سے حکومت کا ان نیسیسری لاس ہوا ہے یا رانگ فل لاس ہوا ہے، اور دوسرا جو آدمی ہے اس کو رانگ فل گین ہوا ہے یا وہ بینیفیشری ہے۔ جب آپ یہ پروو کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رانگ فل گین کیا اور گورنمنٹ کو رانگ فل لاس کاز کیا تو یہ کرپشن ہے۔ تو اس کا جو بندہ کیس لڑ رہا ہوتا ہے پروزیکیوٹر، وہ جب اپنے مائنڈ میں سینٹرل آئیڈیا یہ رکھے گا، جس طرح کہ ایک غزل کا شاعر ہے اس کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، تو تب تو وہ اپنی پروزیکیوشن کو کامیاب منزل پر پہنچا سکتا ہے۔ اور باقی اگر وہ گواہوں یہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا خواجہ صاحب، اس کا جواب نہیں دیا کہ کتنا بڑا دھچکا ہے حکومت کے لیے اور کتنا بڑا ریلیف ہے یہ وہ تو میں نے شروع میں ہی آپ سے کہا کہ بہت بڑا دھچکا ہے، ریپوٹیشن کو بہت بڑا دھچکا ہے کہ ان کو بڑا مائلیج مل گیا کہ دیکھیے سر یہ ہماری پروزیکیوشن نہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے، اور مطلب ہمارے اوپر زبردستی چارج عائد کیے جا رہے ہیں، جبکہ جج کہتے ہیں کہ یہ چارج بنتا ہی نہیں۔ تو جو ان کی پلی تھی اس کو جب اسٹرینگتھ ملی تو ان کو سیاسی مائلیج ملتا ہے، اور حکومت یا جو بھی پروزیکیوشن ایجنسی ہے وہ کارنر ہو جاتی ہے۔ تو وہ تو آپ کا بالکل درست ہے کہ جب پروزیکیوشن فیل ہوتی ہے اتنے بڑے لوگوں کے کیس میں، تو جس بندے کی انوسینس آ جاتی ہے ابھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ خواجہ صاحب مجھے ذرا سا خطا کلامی کرنی پڑے گی۔ ناظرین، ہمارا یہ جو گفتگو کا سلسلہ ہے جاری ہے کہ نیب کی کارکردگی کیا ہے، اور جب ہم وقفے کے بعد آئیں گے تو یہ جو بنیادی سوال ہے کہ نیب کا اب تک کا سکور کارڈ کیا ہے، کیا بہت اچھی ان کی کارکردگی ہے، ملی جلی ہے، خراب ہے، کچھ ہم اس پہ بات کریں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں بھی ایک بہت ہی ہائی پروفائل اریسٹ ہوا آغا سراج درانی صاحب کو، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت برہم ہے، بہت ناراض، اور سیاسی انتقام کا وہ جو راگ جو ہے وہ لاپ رہی ہے، تو اس پر بھی بات کریں گے کس حد تک جو ہے وہاں پہ نیب کی کارروائی، کیا وہاں پر بھی ایک بہت ہی ہلکا ہاتھ ڈال دیا یا واقعی ان کے پاس اتنے شواہد تھے کہ انہیں اریسٹ کی طرف جانا تھا۔ بات ہوگی وقفے کے بعد۔ ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور ہمارے آج کے پروگرام کے ایجنڈے پر ہے کہ ملک میں احتساب کا جو پہیہ گردش کر رہے ہیں وہ کس رخ پر ہے، اور کتنا اس میں اب تک جو ہے جو نیب کی ہم بات کرتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی، اس کی کارکردگی کا سکور کارڈ کیا رہا ہے، بہت اچھا، پور جو کہ وہ کہتے ہیں کہ ذرا سا ایسے ہی ہے، یا کچھ بہتر ہوا ہے؟ کیا کہیں گے راجہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیب کی کارکردگی کو اگر ہم دیکھیں، خصوصاً جو سب سے ہائی پروفائل کیسز ہیں شریف برادران کے خلاف یا شریف خاندان کے خلاف، کیا اسکور کارڈ آپ کو لگتا ہے ان کا؟ دیکھیے نیب میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی مداربے والے ہیں، کوئی ایسے لوگ ہیں ڈبل شاہ ٹائپ، تو نیب کا سکور اچھا نظر آئے گا کہ ایسے کیسز میں جنرل پبلک کے انہوں نے لوٹی ہوئی رقومات واپس دے دائیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایسے کیسز ہیں، کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اس میں کوئی اس قسم کے ٹھیکیدار اور لینڈ مافیاز ہیں، وہاں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ نیب کی طرف سے کچھ مضبوط کیسز بنائے جاتے ہیں۔ لیکن جب میں نے آپ کے پروگرام میں شروع میں بات کی تھی کہ سب سے بڑی جو نیب کی ایشو ہے وہ ہے چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ، جس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے دو بڑے سیاسی لیڈروں کا۔ ایک سیاسی لیڈر ہوتا ہے لیڈر آف دی ہاؤس، ایک دوسرا بڑا پولیٹیشین ہوتا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن۔ اب جب سیاستدان ان کو اپوائنٹ کر کے لاتے ہیں تو جہاں آپ نے سکور کی بات کی، چلے میں تو نیب میں کم عرصہ رہا، بھٹی صاحب تو میرے خیال جب سے نیب وجود میں آئی اس وقت انڈکٹ ہوئے اور 20 سال تک رہے، ہی وڈ بیئر می آؤٹ، مجھے کلیئر کر دیں گے کہ جی آج تک کسی ایک سیاستدان یا پولیٹیشین کا نام یہ بتائیں کہ جناب ان کو نیب نے سزا دلوائی ہو اور سپریم کورٹ تک انہیں سزا ہوئی ہو۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ جی نیب کی باری میں جب آپ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی اگر یہ بات کرے گی کہ اس ملک میں جو سیاستدانوں نے لوٹا ہوا مال ہے اسے ہم واپس نیب کے ذریعے اگر لائیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو موجودہ نیب کا سٹرکچر ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وہ بالکل وہ آن گراؤنڈ ریالٹیز وہ کبھی اچھا میں نے سوال تھا کہ شریف برادران کے خلاف یعنی کہ متاثر کن کارکردگی تھی،
گزارا تھی ایوریج جسے آپ کہیں گے، یا آپ کہیں گے کہ بہت ہی پور ہے، خراب کارکردگی ہے؟ شریف خاندان کے خلاف اگر نواز شریف صاحب کے آپ کیس دیکھیے تو جے آئی ٹی کی رپورٹ بڑی اچھی تھی، لیکن اس وقت کے جو چیئرمین نیب تھے قمر زمان چودھری نے جب ریفرنس فائل کیے تو اس میں پھر اس نے کچھ جھول چھوڑ دیے اور کچھ چیزیں ایسی اس میں کمزوریاں آئیں اور اس کے بعد کچھ چیزیں پروسیکیوشن کی آئیں۔ کلامی کرنے دیں، کیونکہ مرتضیٰ وہاب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور صوبائی وزیر جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے ناظرین کہ آغا سراج درانی کی گرفتاری، اور جو ہے نیب کا جو اس میں وہ ہے اصرار ہے کہ جناب انہوں نے ایسڈ بیونڈ مینز ہیں ان کے پاس اور وہ کرپشن میں ملوث ہوئے، اس پہ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی بہت دکھی ہے، ناراض ہے اور احتجاج کی بات ہو رہی ہے۔ مرتضیٰ صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اب تک کا آپ لوگوں کی میٹنگز بھی جاری ہیں، کیا لاہ عمل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس گرفتاری کے بعد؟ بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اپنی پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کا۔ دیکھیں عامر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اصولی طور پر یہ سمجھتی ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ چلنا چاہیے، بٹ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے اور ایک شفاف طریقے سے ہونی چاہیے۔ آپ کے جو سیاسی حریف ہیں، جو سیاسی طور پر آپ کو لوگ چیلنج کرتے ہیں، اگر آپ ان کے لیے چیری پکنگ کریں گے، اگر آپ ان کو صرف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کا نشانہ بنائیں گے تو پھر سوالات کو وہ جنم دیتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ کیسز کو عدالت میں فائل کریں، عدالت میں اپنے کیس کو ثابت کریں، اور ایک بار اگر عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ جی کسی شخص نے غلط کام کیا ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے، ایسڈ بیونڈ مینز ہے، کرپشن کی ہے، اس کے خلاف عدالت سزا دے گی، اور اگر عدالت سزا دیتی ہے تو پھر بے شک کسی شخص کو آپ حراست میں لیں۔ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تھا جب شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا، جب علیم خان صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، تو ہم نے یہی کہا کہ جی ابھی تک تو جرم ثابت نہیں ہوا، آپ کیسے کسی انکوائری کے بیسس پہ کسی شخص کو آپ گرفتار کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے، اور میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں عامر صاحب کہ اگر آپ نے کسی شخص کو جرم ثابت کرنے سے پہلے حراست میں لے لیا اور لیٹ سے آپ کو 2.5 3 4 سال 5 سال وہ کیس عدالت میں چلتا رہا، اور 5 سال بعد معزز عدالت کہتی ہے کہ میں اس شخص کو باعزت بری کرتا ہوں، تو اس شخص کے 5 سال اس زندگی کے کون واپس کرے گا؟ تو دنیا بھر کے اندر یہ اصول ہے، مین از پریزیومڈ ٹو بی انسنٹ انلیس پروون گلٹی۔ آپ برطانیہ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، بھارت چلے جائیں، آپ یہ دیکھیں گے کہ پہلے پروسیکیوشن کو اپنا کیس ثابت اپنا کیس بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے۔ مرتضیٰ صاحب اگر آپ ایک منٹ ہمارے ساتھ رہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد انور بھٹی صاحب، یہ سابق ڈی جی نیب ہیں اور بہت ماہر ہیں ان چیزوں میں، ہم ان سے پوچھیں گے بڑا ان کا جو پوائنٹ ہے ابھی جو مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس وقت گرفتار کریں جب جرم ثابت ہو جائے، پہلے سے کر لیتے ہیں تو مطلب ہے انصاف کی تو بات نہ ہوئی۔ جی دیکھیے ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر کہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس کے اوپر آج تک رولز نہیں بن سکے، یہ شاید آپ کے علم میں ہو، رائے صاحب کو تو پتہ ہے، آج 19 سال ہو گئے ہیں نیب کو بنے، اس کے اوپر رولز نہیں بنے۔ رول کی ایبسنس میں میں سمجھتا ہوں کہ اریسٹ وارنٹ کو ایکسرسائز کرنا بہت ہی احتیاط ضروری ہے اس کے لیے کہ جب آپ ایبسلیوٹلی ٹاپ آف دا ہیڈ پہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیے رولز کے اندر جب آپ رولز بنے ہوتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی ڈیٹیلز آ جاتی ہیں کہ آپ کب ایکسرسائز کریں گے۔ جب رولز نہیں ہیں، آپ نے صرف ایکٹ کے اوپر چلنا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے چیئرمین اپنی صوابدید کے اوپر اختیار کر سکتا ہے، انکوائری سے لے کر ایون اریسٹ کے بعد، ایون ریفرنس فائل ہونے کے بعد بھی وہ اریسٹ کا ایشو کر سکتا ہے وارنٹ۔ تو یہ اس کے اوپر رولز نہیں بنے ہوئے، رولز ہوتے تو شاید ایک ڈیٹیلز ہوتی، لیکن اب ان کی ایبسنس میں جس نے بھی یہ وارنٹ سائن کرنا ہے اس کو بہت احتیاط اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ کیا یہ کنوکشن کی طرف 100% جا رہا ہے۔ میں ایگری کروں گا ان کے ساتھ تھوڑا سا کہ اگر اس کے اندر ذرا سا بھی شبہ ہے تو وہ اس کا بینیفٹ اکیوز کو دیا جانا چاہیے کہ اس کو نہیں۔ مرتضیٰ صاحب میٹنگ سے اٹھ کر آئے، میں چاہوں گا ان سے ایک اور سوال کریں اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا میں بہت کم وقت کے لیے ہوں آپ کے ساتھ۔ مرتضیٰ وہاب صاحب یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات بھی آئی کہ اسپیکر جو ہے وہ اس کو اس طرح سے گرفتار نہیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو الزام لگتا رہا ہے کہ جی سندھ حکومت جو ہے کیونکہ حفاظت کر رہی تھی ان کے تحفظ میں تھے اس لیے اسلام آباد میں گرفتاری ہوئی، تو اسپیکر کیوں نہیں گرفتار ہو سکتا؟ اگر فرض کریں جیسے کہ بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیس اگر واقعی مضبوط ہے اور شک و شبے سے بالاتر ہے تو کیا وہ ابو مطلب ہے بورڈ ہوگا، کیوں نہیں اس کو آپ اریسٹ کر سکتے؟ جی نہیں، میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر اسپیکر ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، کوئی وزیر ہو، مشیر ہو، کسی شخص نے اگر قانون کو وائلیٹ کیا ہے، اگر کوئی فائدہ اٹھایا ہے اور سرکار کو نقصان پہنچایا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بٹ عامر صاحب کارروائی کس بیسس پہ ہو؟ آپ یہ دیکھیں
کہ ایک طرف آپ نے آغا سراج درانی صاحب کو اسپیکر سندھ اسمبلی کو اریسٹ کر لیا اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے گھر پہ ریڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم شواہد کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس شواہد موجود تھے تبھی آپ نے ان کو اریسٹ کیا ہوگا. آپ نے دا فیکٹ کہ آپ نے ان کے گھر پہ ریڈ کیا وارنٹ ہونے یا نہ ہونے کے باوجود ان کے گھر پہ ریڈ کیا ان کو اریسٹ کرنے کے بعد, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس شاید شواہد نہیں تھے اور آپ شواہد کو اکٹھا کرنے کے لیے ان کے گھر گئے تھے. اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوالات جنم دیتے ہیں اور اسی لیے سندھ گورنمنٹ نے چیف منسٹر صاحب نے کوئی الزام تراشی نہیں کی. چیف منسٹر صاحب نے بڑی مؤدبانہ گزارش کی چیئرمین نے آپ سے کہ آپ خود لا نوئنگ پرسن ہیں, معزز سپریم کورٹ کے آپ بڑے قابل احترام جج رہے ہیں, آپ ذرا اس بات کا نوٹس لیں کہ اگر کسی شخص کے گھر میں اس کی بیوی, اس کی 3 بیٹیاں اور اس کی بہو اکیلے موجود ہیں اور 7-7.5 گھنٹے اس گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے, ان کو بند رکھا جاتا ہے اس گھر میں, انکوائری ان کی فیملی کے خلاف نہیں چل رہی تھی, انکوائری تو آغا صاحب کے خلاف تھی. یہ بھی تو تھا مرتضیٰ اس میں مرتضیٰ صاحب کہ کیونکہ وہ بہت زیادہ جو جائیداد تھی ان کے خاندان والوں کے نام تھی, جو کہ ان کے مطلب وہ تھے, بیگم تھی ان کی, ان کے اور جو رشتہ دار تھے ان کے نام پر وہ جائیداد ہے, تو غالباً یہ وجہ تھی اس کی. اچھا مجھے بتائیں عامر صاحب, قانون کا دونوں آپ کے ساتھ یہ ماہر قانون بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ نیب کا پروسیجر یہ ہے کہ پہلے کال اپ نوٹس جاتا ہے, آپ چیک کروا لیجئے اور چیئرمین نیب کے آفس سے یا نیب کے دفتر سے چیک کر لیں کیا آغا سراج درانی صاحب کو کوئی نوٹس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا, کیا ان کی بیگم صاحبہ کو, میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی بیگم صاحبہ سے آپ تفتیش نہیں کر سکتے, آپ بالکل کریں, لیکن جو قانونی تقاضے ان کو پورا کریں. آپ کو ان کی بیگم صاحبہ کو نوٹس دینا چاہیے, آپ کو ان کی بیٹی کو نوٹس دینا چاہیے, آپ کو ان کی فیملی کو نوٹس دینا چاہیے, اور وہ نوٹس جب آپ دیں گے تو اپنا جواب آپ کے سامنے پیش کریں گے. یہ کیا ایک فضول سچویشن ہے کہ جب اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا معاملہ آتا ہے تو آپ وہ تقاضوں کو بروئے کار نہیں لاتے. میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو, میں کنڈیم کرتا ہوں ایون علیم خان صاحب والے انسیڈنٹ کو, اور میں نے بڑا اوپنلی ماضی میں بھی اس کو کنڈیم کیا, بٹ میں ایک موازنہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. علیم خان صاحب کو آپ نے ایسڈ بیونڈ مینز کے کیس میں حراست میں لے لیا نیب لاہور نے, کیا ان کے گھر پہ کبھی ریڈ کیا گیا؟ یہ آپ سوال پوچھ لیجئے نیب کے, ان کے گھر تو ریڈ نہیں کیا. تو اس طرح کا رویہ اگر آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ اپنا رہے ہیں جو کہ سندھ کی عوام کے حقوق کی ضامن ادارہ سندھ اسمبلی کا اسپیکر ہے, اس کا کسٹوڈین ہے, اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں تو آپ کیا میسج کنوے کرنے ایک کیا پیغام دے رہے ہیں. بہت شکریہ مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. ہم چلتے ہیں جناب خواجہ نوید صاحب کی طرف. خواجہ صاحب, ماضی میں بھی آغا سراج درانی پہ جو مقدمات تھے آپ نے ان کی پیروی کی, تو یہ جو کیس ہم دیکھ رہے ہیں اب جو اس طرح سے ریسٹ ہوا اور ان پہ الزام ہے کہ جی کراچی, حیدرآباد, شکارپور, سکھر میں جائیدادیں ہیں خود ان کے نام, آغا سراج درانی صاحب کے نام اور ان کے خاندان والوں کے نام, کیا کہیں گے؟ آپ نے جو جائزہ لیا اس کیس کا, آپ ملنے بھی گئے تھے جب وہ اریسٹ ہوئے تھے, تو کیا آپ کی کیا اس پہ ریڈنگ ہے؟ جی دیکھیں مرتضیٰ وہاب نے بڑی اچھی بات کی کہ سیکشن 19 کا نوٹس ہر ملزم کو دیا جاتا ہے جسے کال اپ نوٹس کہتے ہیں, اور اس میں آلموسٹ جو چارج ہوتا ہے اس میں اس کی لینگویج یہ ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف نیب نے جو اکٹھی کی ہے ایویڈنس, اس میں یہ پوائنٹس جو ہیں یہ آپ کے اگینسٹ جاتے ہیں, لہذا آپ کو طلب کیا جاتا ہے کہ آپ نیب کے آفس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے سامنے پیش ہوں اور ان سوالات کا جواب دیں. پھر وہ آدمی آتا ہے, پھر وہ اس سے ڈاکومنٹس مانگتے ہیں, اس کو کویسچنیئر دیتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں تم کب پیدا ہوئے, تمہاری کیا جائیدادیں ہیں, کہاں لی, کب لی, کیا سورسز تھے جائیدادیں خریدنے کے, یہ پورا موقع فراہم کرتے ہیں ہر آدمی کو. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا جو بھی انویسٹیگیشن کی ٹیم ہے اس کو سیٹسفائی نہیں کر سکا کہ اس نے یہ جو جائیدادیں خریدی ہیں یا لی ہیں وہ جائز ذرائع سے لی ہیں, لہذا ہم اس کو اریسٹ کرتے ہیں یا اس کے خلاف ریفرنس دائر کرتے ہیں, اور ریفرنس جب بنا کے چیئرمین صاحب کے پاس پیش کرتے ہیں تو نان بیلیبل وارنٹس ایشو کرنے کے اختیارات چیئرمین صاحب کے پاس ہیں. تو بات یہ ہے کہ مرتضیٰ وہاب نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, دو موازنہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ جناب علیم صاحب اگرچہ ہم ان کی بھی گرفتاری کو کنڈیم کرتے ہیں, درست, تو ان کے گھر پہ تو خدا نہ خواستہ کوئی چھاپا واپا نہیں مارا گیا, نہ ان کی فیملی کی اس طرح سے تذلیل کی گئی, جبکہ یہاں پہ جو ہے آغا سراج درانی کو پہلے تو بڑے جیمز بانڈ طریقے سے
وہ بیچارے وہاں گئے ہوئے تھے اسلام آباد تو وہاں سے ان کو وہ ساری تو خبر آ چکی. میں چاہوں گا راجہ عامر عباس صاحب سے اس پہ بولیں کہ یہ جو آغا سراج درانی صاحب کا اریسٹ ہوا، اور جو ہم پروگرام میں پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ سیاستدانوں کو کسی طرح سے ایک ان کی کنوکشن جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان پہ جرم ثابت کرنا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں ایک تو ہوتا ہے کہ پروسیجرل آپ کو ویکنیسز نظر آ رہی ہیں، پھر جس طرح کا کیس بنایا گیا تو نیب یہاں پر بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ رانگ فوٹنگ پر ہے؟ دیکھیے، اگر تو اب نیب کا یہاں پہ کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے کہ کیا انہوں نے نوٹسز بھیجے تھے، ریسیو نہیں ہوئے، یا وہ لینے سے انکاری تھا. میں نہیں سمجھتا کہ میں نے جتنا عرصہ نیب میں کام کیا کہ کسی کو نوٹس بھیجے بغیر نیب کوئی اس قسم کی کارروائی کرے کہ اریسٹ کرے، اور جبکہ انکوائریز کافی عرصے سے 1 سال پرانی چل رہی ہے، تو میرے نزدیک یہ پاسبل نہیں ہے کہ وداؤٹ نوٹسز کسی کو وہ کرے. نمبر 2، ہم نے بہت سے ایسٹس کے کیسز دیکھے جس میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جناب آپ نے جا کے اریسٹ کر لیا ان کو. میاں نواز شریف صاحب کا بھی ایسٹس کا کیس تھا، اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو تو اریسٹ آپ نے دوسرے میں کیس میں کیا ہوا ہے، ایسٹس کے کیس میں نہیں کیا آپ نے ان کو اریسٹ. اب نیب میں اگر ایسٹس کی کیس ہیں تو ایک چیز مجھے بالکل، میں وہاب کے ساتھ ایگری کروں گا کہ کیا بات ہے کہ سندھ میں آغا سراج درانی کے گھر پہ آپ نے چھاپا مارنے کے لیے آپ کی ریڈنگ پارٹی تیار رہتی ہے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں ایک بھی ہم نے ریڈ نہیں دیکھی کسی سیاستدان کے گھر پہ، اور کیا وجہ ہے کہ کسی اور صوبے میں بھی نظر نہیں آتا اور سندھ میں جا کے آپ ریڈ کرتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے نیب کے اوپر لگا ہوا جو کوسچن مارک ہے وہ ابھی زیادہ ہو رہا ہے اور یہ ادارے کو کمزور کر رہا ہے. اور بھٹی صاحب سے میں ضرور پوچھوں گا، وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اتنا سا انہوں نے نیب میں نوکری کی، کوئی ایک سیاستدان ان کے ذہن میں ہے کہ اسے سزا ہوئی ہو نیب کے ادارے سے؟ جناب ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. اور یہ بہت ہی راجہ عامر عباس صاحب نے اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ شکایت نئی نہیں ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ اصول کچھ اور ہوتا ہے، اور جو ایک احتساب کا طریقہ واردات ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، اور دیگر صوبوں میں کچھ اور ہوتا ہے. یقیناً وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے اس پر بھی بات کریں گے. اور ایک اور بات، ہم تنقید تو بہت کرتے ہیں کہ جی نیب کے اندر یہ کمزوری ہے اور فلاں اس کے اندر اس نے مقدمہ صحیح نہیں لڑا. آخر اس اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کو، یعنی کہ احتساب کے عمل کو بہتر کیسے کیا جائے؟ کیا اس کے لیے جو ہے ایسے قوانین وضع کیے جائیں، ایسے اقدامات کیے جائیں؟ ہم بات کریں گے اس اہم ایشو پہ اپنے شرکاء کے ساتھ، لیکن وقفے کے بعد. ایجنڈا پاکستان میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان میں بدعنوانی جو ہے یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یقیناً نیب جیسے یعنی کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جیسے ادارے کی بھی ضرورت ہے. لیکن جو بہت بڑا سوال ہے کہ اس ادارے کو یا احتساب کے عمل کو کس طرح سے آپ شفاف بنائیں، صاف بنائیں کہ اس میں جو لوگ تنازع کھڑے ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، اور واقعی اگر جو ملزمان ہیں اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے، انصاف بھی ہو لوگوں کے ساتھ. یہ ہم اس سیگمنٹ میں بات کریں گے. خواجہ نوید صاحب کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں انہی سے شروع کروں گا. خواجہ صاحب، بہت بڑا جو ایشو ہے کہ جی نیب جو ہے وہ کنٹروورشل یعنی کہ متنازع بن گئی ہے. کیا آپ کے خیال میں اقدامات ہونے چاہیے کہ جس سے جو احتساب کا عمل ہے وہ صاف شفاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے؟ جی نہیں، دیکھیں، جہاں تک نیب کی کارکردگی کا تعلق ہے، اور میں چونکہ روز نیب کی عدالتوں میں ہوتا ہوں تو میں اس میں جو ان کی پروزیکیوشن سائیڈ ہے اس میں کافی امپروومنٹ دیکھ رہا ہوں. انہوں نے نئی بھرتیاں کی ہیں، نئے لڑکے رکھے ہیں پروزیکیوٹر، اور کافی محنت کر رہے ہیں وہ لڑکے. کام کا دباؤ زیادہ ہے، کیس ٹیکنیکل نیچر کے ہیں جس میں اکاؤنٹس انوالو ہوتے ہیں، اور جو آفس کی جو وہ ڈائریاں اور شیٹس اور سمریاں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، ان کے اندر چھوٹے چھوٹے نوٹس ہوتے ہیں، وہ سارے پٹ اپ کیے جاتے ہیں، اور پھر وہ بتایا جاتا ہے کہ اس پوائنٹ کے اوپر یہ وائلیشن ہوئی ہے. اب جب وہ وائلیشن تو سامنے آ جاتی ہے، پھر اس میں بڑی ایک باریک لائن ہوتی ہے سر کہ بونافائیڈ مسٹیک میں اور کرپشن میں، اور نمبر 2 جو ہے مینس ریا، یعنی کسی بھی جرم کے لیے. اب عامر ریاض صاحب، ہر افسر جو بیٹھا ہوا ہے اپنے محکمے میں جو ڈیوٹی دے رہا ہے، اس نے دن میں پتہ نہیں 25 یا 30 یا 40 فائلوں کے اوپر دستخط کرنے ہیں، اور اس نے روٹین میں بھی کرنے ہیں.
اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک دستخط کر دیا، اب وہ دستخط نکل گیا، بعد میں جب وہ اسکروٹنی میں یا آڈٹ میں یا کسی چیز میں آیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں اس شخص نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اچھا، اب اس شخص نے جب وہ کام کر رہا تھا تو ثواب دیدی اختیارات استعمال کیے۔ اب یہاں یہ لنک ملانا پڑتا چاہیے جو امپروو کرنی ہے، کہ وہ جب یہ بتاتے ہیں کہ اس شخص نے یہ تجاوز کیا تو کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس گیدر کریں کہ یہ تجاوز کرتے وقت اس کی نیت خراب تھی، یعنی مینس ریا، کرمنل انٹینشن تھی، یا بونافائیڈ مسٹیک تھی، یا واقعی اس کے ثواب دیدی اختیارات اتنے تھے۔ طریقہ کار کا آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ طریقہ کار کو جو ہے وہ بہتر بنانا چاہیے۔ بھٹی صاحب، جو سوال ہے کہ ایک تو طریقہ کار کی بات ہوئی، ایک ہو رہی جی عمومی اصلاحات کی بات، کہ طریقہ کار یقیناً بہتر وکیل ہونے چاہیے، ان کی قابلیت ہونی چاہیے، لیکن اصلاحات کس قسم کی ہونی چاہیے کہ جو نیب کا ادارہ جو ہے انہوں نے بہت امپروو کر دیا ہے۔ درست جی، پوائنٹ نوٹڈ خواجہ صاحب۔ جی بھٹی صاحب، جی خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے نا باریک لائن کی، بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے پروسیکیوٹر جو بعض اوقات کرمنل کیسز سے آ جاتے ہیں، وہ یہ وائٹ کالر کرائم کی باریک لائن کو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ بعض اوقات وہ باریکیاں چھوڑ جاتے ہیں اور بڑی بڑی چیز بتا دیتے ہیں، جبکہ وہ باریکیاں اگر چھوڑنے سے وہ لنک ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن بات پھر وہیں کی وہیں آتی ہے۔ آپ مچھلی کے سر سے سٹارٹ لیں، آپ نے اپوائنٹمنٹ آف چیئرمین کا کوئی طریقہ کار ایسا ڈھونڈنا ہے کہ وہ کنٹروورشل نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آخری آرمی آفیسر جو چیئرمین رہا، جو کہ یونیفارم میں رہے، منیر رفیع صاحب، اس کے بعد جتنے بھی آئے اس میں سے صرف ایک پچھلے چیئرمین تھے جنہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا، ورنہ یا سپریم کورٹ نے ہٹا دیا یا ان کو ناپسندیدہ قرار دے دیا، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اس کے اندر، اور وہ کنٹروورشل رہے کہ جی یا تو اس پارٹی کے ساتھ ہیں یا اس پارٹی کے ساتھ ہیں۔ حکومت پہ نرم ہے اور اب اس کا دیکھیے اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، پوری نیب کے اس انویسٹیگیٹر، لوئسٹ انویسٹیگیٹر کے اوپر تک ایفیکٹ جاتا ہے۔ وہ بڑی محنت سے ایک کیس بنا رہا ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ پورا میڈیا کہہ رہا ہے، اور وہ اگر چیئرمین صاحب خود بھی جا کے عدالت کے اندر نہیں اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں چیزوں کے اوپر، تو یہ ایک فیکٹ آتا ہے۔ اس کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار میں ایک دو طریقہ کار تو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اوپن ڈیبیٹ کے لیے طریقے سے لے کے آئیے۔ اگر آپ نے 2 یا 3 بندے اناؤنس کر دیجئے، میڈیا کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہوگی، اگر کسی کے خلاف کوئی بات ہوگی، کسی کی کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہوگی۔ یہ جو اتنی پولرائزیشن ہے ہمارے ملک میں، اس میں کیسے آپ اوپن ڈیبیٹ کے ذریعے کوئی اور طریقے آپ کو، یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نیب کے اندر اپنے 12 یا 14 گریڈ 21 آفیسر ہیں، کیونکہ اس قانون کے مطابق گریڈ 22 کا آفیسر جو ہے اس کو چیئرمین ہونا ہے، تو اس میں سے آپ دیکھیے اس کا ایک پینل ہے، جیسے آرمی آفیسرز میں آپ چیف بناتے ہیں تو اوپر سینئر موسٹ کو بناتے ہیں، یا ورنہ 2-3 کا پینل چلا جاتا ہے پرائم منسٹر کے بعد، اس سے سینئر موسٹ کو بنا دیتے ہیں۔ تو اس میں سے بھی آپ دیکھیے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ کنٹینیوٹی آف ایفرٹ ہوگا، کہ وہ جو بندہ انسٹیٹیوشنل میموری رہے گی، جی اس کو پتا ہے سب کچھ، نیب کے پروسیجرز کا پتا ہے، وہاں سے وہ ایک آئے گا اور افیلیشن کسی کے ساتھ نہیں اس کی ہوگی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 یا 3 یہ طریقہ آپ کے خیال میں راجہ صاحب کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ نیب کے چیئرمین کی تقرری کا عدلیہ سے بھی آ سکتا ہے؟ بعض لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں، بعض لوگ جیسے یہ کہ پارلیمنٹ کرتی ہے اپوزیشن کا اور لیڈر آف دا ہاؤس، انہوں نے تجویز دی کہ ود ان دا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے۔ کیا آپ کے رائے میں کیا طریقہ؟ نیب کا چیئرمین اور نیب کا پروسیکیوٹر جنرل، یہ بڑی اہم دونوں پوزیشنیں ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل بھی اتنا ہی اہم ہے کیونکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ آفس ہے، یہ نیب کے چیئرمین سے انسٹرکشن لینے کا اس میں پابند نہیں ہے، یہ بالکل انڈیپینڈنٹ۔ پروسیکیوٹرز کا جو ہے پروسیکیوشن کا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر پولیٹیکل گورنمنٹ اپنے بندے لے آتی ہے، وہاں پہ ان کو لگاتی ہے، پھر 2-4 سال کے بعد کانٹریکٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں، انہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتی کہ جی 3 سال کا ہمارا کانٹریکٹ ہے، رہے نہ رہے ختم۔ تو پروسیکیوشن کو بھی آپ ایک پرماننٹ، جیسے انویسٹیگیشن کا ایک انسٹیٹیوشنائز کریں، آپ اسے انسٹیٹیوشنائز کریں، ان کو پتا ہو کہ جی ہمارا کیریئر ہے آگے اس میں۔ راجہ صاحب، کسی نے کہا کہ جی اس وقت صورتحال یہ کہ نیب جو ریٹائرڈ ججز کلب بن گیا ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ اس میں اس طرح کی میں کتنے کو جانتا ہوں، پروسیکیوٹر جنرل کو جانتا ہوں، چیئرمین ریٹائرڈ جج، پروسیکیوٹر جنرل ریٹائرڈ جج، ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل ایک ہیں، وہ بھی کوئی ریٹائرڈ ہیں، 2-4 اور بھی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، بات اس سے نہیں ہے، بات ہے کہ کیا جج نے کوئی پروسیکیوشن بھی کی ہوئی ہے یا نہیں، کیا اس نے انویسٹیگیشن کے ساتھ مل کے، کیونکہ
फैसले देना और काम है, क्रॉस एग्जामिन करना अदालत में मुजरम को कोर्ट में खड़े होकर उससे निकलवाना कुछ और काम है, प्रोसिक्यूशन का एक्सपीरियंस होना कुछ और काम है, आईओ की शक्ल से देख के उसको समझना कि ये कहाँ पे झूठ बोल रहा है ये कोई और बात है। तो ये तमाम चीजें हैं। नैब नीड्स रीवैम्पिंग एक से नीचे से लेके ऊपर तक, तब जाके ये बात होगी। अदरवाइज ट्रस्ट मी, मौजूदा हालत में कोई पॉलिटिकल, इन्होंने फिर मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि अपने 20 साल कैरियर में कोई एक सियासतदान को सजा हुई। आपने कोई किया 20 साल में एक आदमी कारनामा ऐसा किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इनसे एग्री करता हूं। और ये भी लम्हा फिक्रिया है ब्यूरोक्रेसी के लिए कि वाकई ही जो पॉलिटिशियंस हैं जितने केसेस उनके खिलाफ बने हैं, कोई कन्विक्शन मुझे तो याद नहीं आती कि किसी बड़े नाम की कन्विक्शन हुई हो। तो इसका मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वही पकड़ी जाती है अल्टीमेटली, क्योंकि जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो ज़ुबानी हुक्म देते हैं। लेकिन नैब अभी जो जा रही है ना ये एसेट बियॉन्ड मीन्स की तरफ पॉलिटिशियंस के ऊपर, मेरा ख्याल है यही एक बेहतर तरीका है। क्योंकि पॉलिटिशियन अगर कोई है, मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात की, वो ख्वाजा नवीद साहब के बॉल लेके चले सेंट्रल लाइन से 25 यार्ड क्रॉस किया, डी में लेकर गए लेकिन गोल नहीं हो सका। तो नैब पे ये बहुत ज़्यादा होता है कि बड़े ज़ोरों शोर से मीडिया ट्रायल बहुत है, बहुत हंगामा धूम धड़के के साथ केस शुरू होता है, लेकिन फिर वो फिजल आउट होता है। और ये हमारी मुल्क की, मैं देख रहा हूँ कम से कम हमने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में 25-30 साल में यही देखा कि बड़े बड़े केस आए और फिर वो गायब हो गए ना। तो अब क्या होना चाहिए ये, क्योंकि आखिरी 2-3 मिनट हैं प्रोग्राम के, आपके ख्याल में किस तरह से नैब को एक ज़्यादा तवाना, मजबूत और फाल इदारा बनाया जाए कि वो वाकई जो मुल्ज़िमान हैं उनको उनके साथ इंसाफ हो सके? जी बस सर डी में गोली अच्छा रखें जो कि आगे बढ़ के फिर गोल हाथ में पकड़ लिया करे। नहीं वो तो वकील दिफा होगा ना भाई। मैं तो ये वो तो वकील दिफा करेगा ना, बॉल मारने वाला जो आखिरी किक मारने वाला ना, पेनल्टी लेने वाला, वो ठीक होना चाहिए। सेंटर फॉरवर्ड सही होना चाहिए आपका, वो सही होना चाहिए ताकि वो क्रॉस कर जाए। अच्छा चले, सेंटर फॉरवर्ड आप कह रहे हैं वो सही होना चाहिए। और ये जो बहस है कि किसी तरह से उसको ज़्यादा ऑटोनोमस और ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से वो आज़ाद हो इदारा, उसके लिए आपके जहन में क्या है? वो तो फिर सर अब जैसे जैसे माशरा अब इवॉल्व हो रहा है और काफ़ी पहले से फ़र्क आ गया है। आप अभी देखें इस दौर में जर्नल शिकायत आपको भी मिल रही होगी कि अब ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो फाइल पर दस्तखत करते हुए 50 दफ़ा फूंक फूंक के दस्तखत करते हैं। अब वो बात नहीं रही कि ब्यूरोक्रेट्स जाकर और वो कहते थे मिनिस्टरों को कि मुझे अपना सेक्रेटरी रख लो तो मैं तुम्हें महीने के 5 करोड़ दूंगा कमा के। अब वो कल्चर ख़त्म हो गया, तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। कुछ खौफ आया तो नैब का कुछ तो फायदा हुआ कि लोग जो है, मैं कह रहा हूँ नैब का कुछ तो फायदा हुआ, ख्वाजा साहब के हाँ बहुत फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ जी, नैब का बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, आपने प्रोग्राम में हमारे साथ दिया। राजा आमिर अब्बास साहब, शहजाद अनवर भट्टी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ थे। नाज़रीन, यकीनन पाकिस्तान में बदउनवानी बहुत बड़ा मसला है, और अगर बदउनवानी बहुत बड़ा मसला है तो एहतसाब की और एहतसाब के इदारों की भी इस मुल्क को ज़रूरत है। और लेकिन ऐसे एहतसाब के इदारे कि जो साफ शफाफ तरीके से एहतसाब कर सकें, उसमें इस चीज़ का कोई लोगों को झलक नजर न आए कि सियासी इंतकाम जो है वो लिया जा रहा है। ये चैलेंज जो है सिर्फ नैब के लिए नहीं, इस हुकूमत के लिए भी है और अपोजिशन के लिए भी है। और सवाल ये कि ये तमाम जो हमारी पार्लियामेंट है वो किस तरह से वो इस्लाहात करती है कि आप इस एहतसाब के निज़ाम को साफ और शफाफ बना के दिखाएं अवाम तक। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ ही आमिर ज़िया को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।